बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिस समावाति वल अर्ज़ीन बारिल खलाइक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि आलिल्लाह व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु, अल्लाहुम्मा कर्रिबनी फ़ीहि इला मर्ज़ातिक। माह मुबारक रमज़ान माह रहमत व बरकत व मग़फ़िरत, माह बंदगी, माह सुलूक इलल्लाह, माह तकामुल, माह क़ियाम व सुजूद की दुआ नंबर 2 यानी माह मुबारक रमज़ान के दूसरे दिन की दुआ सरनामा कलाम दिया है। फ़कत उसका पहला जुमला सत्र अव्वल, अल्लाहुम्मा क़र्रिबनी फ़ीहि इला मरज़ातिक। ए परवरदिगार, इस महीने में मुझे अपनी रज़ा और मर्ज़ी के करीब कर, यानी इस महीने में मैं आपसे राज़ी हो जाऊँ। अल्लाहु अकबर। ये माह रमज़ान के दूसरे दिन की दुआ है और खुदावंद मुताल हमें अपनी रज़ा इनायत फरमाए। हम सबसे पहले आते हैं कि रज़ा का मिलाक क्या है, यानी किस तरह इंसान को मालूम हो कि खुदा हमसे राज़ी है। तो रवायात में जो मिलता है कि इंसान खुद अपने अंदर अपने कल्ब में देखे कि मैं खुदा से कितना राज़ी हूँ, यानी जितना फ़ीसद आप खुदा से राज़ी हैं खुदा भी आपसे उतना राज़ी है। अल्लाहु अकबर। कमाल की रवायत, तफक्कुर और फ़िक्र करने की रवायत, यानी जितना आप खुदा से राज़ी हैं खुदावंद मुताल आपसे राज़ी है। ये मिलाक है। और इसी रवायत के तायीद में एक वाक़या कि एक वली खुदा था जो 30 साल से उसको कोई बीमारी मुअल्लिक थी, और लोगों ने आके पूछा कोई शिकायत, कोई गिला खुदा की बारगाह में, क्या बेहतर होना चाहते हो? कहा कि कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं खुदा की रज़ा में राज़ी हूँ। और इसे ही कहते हैं वली खुदा, यानी वो 30 साल से बीमार था लेकिन फिर भी बारगाह खुदावंद मुताल में शिकायत नहीं कर रहा था। बस ये मिला के रज़ाए खुदावंद मुताल है। यानी देखें कि आप खुदा से कितना राज़ी हैं। बस जितना आप खुदा से राज़ी हैं खुदावंद मुताल भी आपसे उतना राज़ी है। कि रवायात में एक मिलता है कि खुदावंद मुताल 3 किस्म के लोगों पर तअज्जुब करता है। उनमें से पहली किस्म कि वो शख्स जो खुदावंद मुताल की बारगाह में आता है नमाज पढ़ने के लिए, और उसे मालूम है मैं किस खुदावंद मुताल की बारगाह में खड़ा हूँ, मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, कायनात का पालने वाला, अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतरीन खालिक, उसकी कोई मिसल नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उस बारगाह खुदावंद मुताल में आता हूँ, लेकिन उस इंसान के फिर हवास वहीं पर नहीं होते, यानी हुजूर कल्ब नहीं होता। फिर खुदावंद मुताल उस शख्स पर ताज्जुब करता है कि ये मेरी बारगाह में आया है लेकिन इसकी तवज्जो किसी और मकाम पे। अल्लाह अकबर। इसलिए उर्फ़ा फरमाते हैं कि जब आप नमाज पढ़ो और नमाज में आपका हुजूर कल्ब ना हो, आपकी तवज्जो बारगाह खुदा में ना हो, कहीं और हो, तो फिर आके इस्तग़फ़ार करें, खुदावंद मुताल हमें बख्श दे कि हम आपकी बारगाह में आए लेकिन हमें हमारी जो तवज्जो थी कहीं और थी। और हुजूर कल्ब के लिए क्या करें नमाज के लिए, कि नमाज के जो भी हम नमाज में ज़िक्र है, क़िराअत है, सूरह है, उसके तर्जुमे पर तवज्जो है, तो हमारा हुजूर कल्ब वहाँ पे बरकरार रहेगा।
یا ہمارا جو دل ہے وہ نماز میں لگتا ہی نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو عرفہ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ تمام چیزوں سے اپنا رابطہ منقطع کرتے ہیں، تو پھر خود بخود آپ کو عبادت خدا میں لذت ملے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ آپ تمام لذتوں کو چھوڑ دیں تو آپ کو عبادات میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر. اگر آپ کھانے سے لذت اٹھاتے ہیں یا کوئی چیز سننے سے، کوئی گیم کھیلنے سے لذت اٹھاتے ہیں، پھر آپ کو عبادت میں لذت نہیں آئے گی. دلچسپی نہیں، دل کسی ایک کے ساتھ جذب ہوتا ہے. اگر آپ کھانے میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر عبادت میں آپ کو لذت نہیں ملے گی. بس اس شخص پر تعجب خدا نے متعال کرتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑا ہے لیکن میری طرف اس کی توجہ نہیں ہے، توجہ اس کی کہیں اور ہے. دوسرے قسم کے لوگ جن پر خدا نے متعال تعجب کرتا ہے کہ خدا نے متعال جب سے وہ پیدا ہوا انسان اس کو رزق عطا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کل کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ کل کیا کھاؤں گا. اللہ اکبر. خدا اس پہ تعجب کرتا ہے. کہا کہ تم بچے تھے، تمہارے پاس یہ فکر بھی نہیں تھی کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا، تو میں نے تمہاری والدہ کے استان میں دودھ رکھ دیا تمہارے لیے رزق. پھر تم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، تمہارے والدین کو تمہارا ولی سرپرست بنایا کہ اس کا پرورش کریں، اس کو غذا فراہم کریں. اللہ اکبر. پھر جب آپ بڑے بالغ ہو جاتے ہیں پھر خدا اس پہ تعجب کرتا ہے، میں نے اس کو پوری زندگی رزق دی، اب یہ کل کے لیے پریشان ہے. خدا نے متعال نے ہر کسی کا رزق مقرر کر دیا ہے اور رزق انسان کے پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رزق کے پیچھے ہیں، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول دیا ہے. فقط جہاں سے بھی بس پیسے آنے چاہیے، رزق آنا چاہیے. رزق وسیع معنی میں ہے، یہ دال چنے رزق نہیں ہے، چاول روٹی رزق وسیع معنی میں ہے، لیکن موضوع اس وقت نہیں ہے. جو روایت کا اصل جملہ تھا وہ یہ ہے کہ خدا متعال اس شخص پر بھی تعجب کرتا ہے. تیسرا شخص کون ہے؟ وہ کہ جو ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خدا متعال مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ سے خدا راضی ہے پھر آپ خوشی منائیں، اگر آپ سے خدا ناراض ہے تو پھر آپ کا حق ہی نہیں بنتا آپ خوش ہوں. یہ اہم بات ہے. دیکھیں آپ خدا سے کتنے راضی ہیں، جتنے آپ خدا سے راضی ہیں اتنا آپ خدا آپ سے راضی ہے. اگر خدا آپ سے راضی تو پھر خوشی منائیں، نہیں تو پھر خدا اس پہ تعجب کرتا ہے کہ کمال کا بندہ ہے. اسے معلوم نہیں ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، نہیں پھر بھی یہ خوش ہے. اللہ اکبر. جبکہ اس کو پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ انسان آیا اپنی مرضی سے نہیں ہے. خدا نے اسے جہاں پیدا کیا خدا کی مرضی، کسی مسلمان کے گھر بھیج دیا، امیر کے گھر بھیج دیا، کسی غریب کے گھر بھیج دیا، اس کی وہاں پر ولادت ہوئی اور جائے گا بھی تو اسے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس قبرستان میں جگہ ملے گی، کس طرح میری موت ہوگی، حادثہ ہوگا. یعنی دونوں اختیار میں نہیں ہے. فقط خدا نے یہ اتنی سی زندگی 50 سال زیادہ سے زیادہ 100 سال انسان کے اختیار میں دی ہے. اگر یہ انسان اپنی زندگی اس درمیان میں یعنی ولادت سے لے کے بلوغت سے لے کے یعنی مرنے تک خدا کی سپرد کر دے، یعنی خدا کی مرضی کے مطابق گزارے، تو یہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں سعادت مند ہے. اللہ اکبر. بس ہر حال میں ہمیں خدا پہ راضی ہونا چاہیے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کہ کبھی آپ ایک چیز کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے شر ہوا کرتی ہے، اور کبھی آپ ایک چیز کو شر سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے خیر ہوا کرتی ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. خدا جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. خدا کو علم ہے کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے، الہام نہیں ہوتا. بس ہر حال میں ہمیں راضی ہونا چاہیے، چاہے ہم مریض ہوں پھر بھی راضی ہونا چاہیے، چاہے ہم صحت مند ہو پھر بھی راضی ہونا چاہیے. اگر ہم غریب ہیں یا امیر ہیں تو بھی خداوند متعال کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، چاہے ہم اس دنیا میں آسائش میں ہوں یا مشکلات میں ہوں. بڑا کمال کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا، آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. وہ یہ جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں مشکلات کیوں ہے، تو حدیث قدسی میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے
انی وضعت الراحہ فی الجنہ، میں نے راحت کو جنت میں وضع کیا ہے، یعنی سکون، آرام، چین، راحت کو میں نے جنت میں رکھا ہے۔ وہم یطلبونہا فی الدنیا، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ راحت و سکون، چین کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ بھائی جبکہ دنیا میں خدا نے سکون رکھا ہی نہیں ہے تو آپ کو سکون کس طرح ملے گا؟ انی وضعت الراحہ فی الجنہ، میں نے راحت و سکون جنت میں رکھی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں راحت و سکون چین ڈھونڈتے، جبکہ خدا نے رکھا ہی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں خداوند متعال کا ارشاد ہو رہا ہے کہ الدنیا سجن مؤمن و جنت للکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے، زندان میں مشکلات ہوتی ہیں، آسائشیں نہیں ہوتی انسانوں کے، کہ وہ زنجیر باندھے ہوتے ہیں، اسے غذا بھی ایسی دیتے ہیں جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی، رہنے کے قابل جو جگہ نہ اسے زندان کہتے ہیں۔ نام ہی دیکھیں زندان، جہاں پہ انسان اسیر ہو، اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں یہ زندانی ہے، یہ اسیر ہے۔ تو جب مومن کے لیے یہ دنیا زندان ہے اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب دیکھیں گے یہ سوال ہے کبھی کبھی، رکنا بھی چاہیے کہ ہم خداوند متعال کو مانتے ہیں تو ہمارے لیے اتنے آزمائش، امتحانات، مشکلات، لیکن جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں اتنی آسائشیں، ہر چیز ان کے پاس۔ تو ابھی اس کے بہت سارے جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، آپ کے لیے جنت نہیں جہنم ہے، یعنی زندان ہے۔ آپ کو لیے یہ پل ہے، آپ کو ادھر سے گزرنا ہے، فقط امتحانات اور مشکلات خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، جس کے بنا پر آپ کو انعامات عطا ہوں گے۔ یا دوسرا کہ دنیا میں تو آسائش ہے ہی نہیں، جن کو آپ آسائش سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں آسائش ہے ہی نہیں۔ جو اصل انسان کی ضرورت ہے وہ جسم سے زیادہ انسان کے لیے روح کی ضروریات ہیں۔ جسم ختم ہو جائے گا لیکن اصل جو باقی رہے گی وہ جسم نہیں ہوگا بلکہ وہ روح ہوگا، اور ہم سب کچھ جسم کے لیے کرتے ہیں لیکن روح کے لیے نہیں کرتے۔ بس خداوند متعال نے سکون جنت میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں رکھا۔ اگر یہ انسان اس بات پر ایمان لے آئے اور اس بات پر یقین کر لے تو یہ انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی پریشان نہیں ہوگا، یعنی جب بھی اس کے سامنے کوئی مشکل آئے گی تو یہ گھبرائے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اگر ہم خدا سے راضی ہو جائیں تو خداوند متعال ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرا، اسی حدیث قدسی میں بڑا کمال کا جملہ خصوصاً طالب علموں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، چاہے وہ دنیائی طالب علم ہو یا دینی، کہ انی وضعت العلم فی الجوع والجہد، کہ میں نے علم کو بھوک اور کوشش میں رکھا ہے، محنت میں رکھا ہے۔ علم بھوک سے، مشکلات سے ملتا ہے، ایسے علم حاصل نہیں ہوتا آسائش سے۔ اور یہ دیکھنے کو بھی ملتا ہے جن کے پاس آسائش زیادہ ہوتی ہیں وہ علم میں اتنے ماہر نہیں ہوتے، لیکن جن کو زندگی میں زیادہ مشکلات تھی وہ بڑے عالم ملتے ہیں ہمیں۔ اگر آپ علماء اور عرفاء کی زندگی کا مطالعہ کریں یا کسی بھی سائنسدان کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز زیادہ ملے گی۔ کلی قانون نہیں بول رہا ہوں، یعنی زیادہ مقدار و لمٹ میں ملے گی۔ لیکن والناس یطلبونہ، اور لوگ اسے طلب کرتے ہیں علم کو کہاں پہ؟ فی الشب، یعنی لوگ علم کو سیر میں عطا کر، سیر میں تلاش کرتے ہیں، یعنی پیٹ بھرا ہوا ہو، آسائش ہو، مشکل نہ ہو، پھر وہ علم تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ میں نے علم
رکھا ہی بھوک اور مشکلات میں ہے، محنت میں رکھا ہے۔ جو بھی محنت کرے گا اس کو علم ملے گا، لیکن جو محنت نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کا پیٹ فل ہوگا، تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ آیت اللہ مجتبی تہرانی بیان فرماتے ہیں کہ شیخ انصاری جو انصاری بنے، یہ چلو کباب چلو مرغ کھا کے نہیں بنے، بریانی، کڑھائیاں، چکن ٹکے یہ کھا کے نہیں بنے، بلکہ آپ سیرت علماء پڑھ کے دیکھیں، نجف اور قم کے علماء یہ 2 دن کی رکھی ہوئی باسی روٹی کھا کے اس مقام پر پہنچے، عرفان کے مقام پر۔ ایسی انہوں نے کتاب لکھی کہ آج تک ان کی کتاب پر کوئی اشکال اور رد کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم میں محنت کی، بھوک ہر مشکل میں رہ کر بھی اس راہ پر قائم رہے۔ لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی مشکل آتی ہے، علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہ چھوڑو کیا کریں علم حاصل کر کے، بس کہیں دکان پہ کام کرتے ہیں، وہی نوکری لے لیتے ہیں، جو کہ علم ہر مسلمان پر سیکھنا اس کا واجب ہے۔ اور آخری نقطہ اور آپ کی زحمات تمام، کہ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ انی وضعت العزہ فی قیام اللیل، کہ میں نے عزت کو نماز تہجد، شب بیداری میں رکھا ہے۔ لیکن لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ وہم یطلبونہا فی ابواب السلاطین، لیکن لوگ بادشاہوں کی درباروں میں، وڈیروں اور سرداروں کے، جاگیرداروں کے جگہوں پر اسے تلاش کرتے ہیں کہ وہاں پر عزت ہے، جب خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے عزت کو قیام لیل، نماز تہجد میں رکھا ہے۔ بس اگر آپ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، تو شب میں قیام کریں، نماز تہجد پڑھیں، خداوند متعال آپ کو عزیز بنا دے گا۔ میں اس کو وضاحت نہیں کرتا ہوں عزیز کی، کیونکہ وقت مختصر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ابواب السلاطین ہیں، یعنی بادشاہوں کی درباروں میں جا کے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر ہمیں کوئی کام مل جائے تو یہ ہماری عزت ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ حدیث قدسی میں واضح فرما رہا ہے کہ وہ عزت نہیں ہے، لیکن لوگ اس وہاں پہ طلب کرتے ہیں، انہیں ملے گی نہیں۔ بس یہ تمام مشکلات جو ہماری زندگی میں ہیں، اس لیے ہیں کہ ہم خداوند متعال کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے۔ بس اگر خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آپ بھی خدا سے راضی رہیں ہر حال میں۔ بس خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آخری ولی حجت ولی عصر مولا امام زمانہ کا جلد از جلد قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔